बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। इस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी इनके दोनों हाथों में तलवारें थी और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सिबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा इनके सामने आ गया। इन्होंने इसे ललकारा, फिर तेज़ी से इनकी तरफ बढ़े और इसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सिबा फ़ौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस रोज़ इस कदर दलेरी से लड़े कि इनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सिबा को कत्ल करने के बाद वो इसकी ज़िरा उतारने के लिए झुके। इस वक्त हज़रत वहशी की नज़र इन पर पड़ी, जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िरा पेट पर से सिरक गई थी। हज़रत वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो इनके पेट में लगा। मैं इनकी तरफ बढ़ा, इन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी की हालत के बावजूद इन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दुबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि इनकी रूह निकल चुकी है, तब इनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ इनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह ये थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैं हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दिया तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा, तो इनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। इनकी औरतें, जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशआर पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागीं। इन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो इनका पीछा करने लगे, इन्हें कत्ल करने लगे, इनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्ज़ा करने लगे। अब यहाँ इस मौका पर एक अजीब वाक़या रोनुमा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के दर्रे पर 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाए थे और इन्हें वाज़िया तौर पर हदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह ना छोड़ें। इनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा, तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हदायत फरमाई थी कि अपनी जगह पर जमे रहें और यहाँ से ना हटें। इस पर इनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। इनकी तादाद 10 से भी कम थी। इन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहाँ 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। इस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सलार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नज़र पड़ी। जंग के दौरान भी ये इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीर अंदाज़ों के तीरों को
بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان چند مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھی۔ اس تابڑ توڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پانسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کما نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔ ایسے میں کسی صحابی نے کہا، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو چکے ہیں تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ اس پر کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی کے دین کے لیے نہیں لڑو گے تاکہ تم شہید کی حیثیت سے اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو؟ حضرت ثابت بن وحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، اے گروہ انصار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے تو موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی انصار کے ایک گروہ نے مشرکوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمرو بن عاص اور زرار بن خطاب موجود تھے، اور یہ چاروں زبردست جنگجو تھے۔ انصار کے حملے کے جواب میں خالد بن ولید نے ان پر جوابی حملہ کیا۔ اس جوابی حملے میں ابن وحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ بدحواسی کے عالم میں کچھ لوگ مدینے کی طرف پلٹ پڑے تھے۔ ان کے راستے میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ وہ بولیں، مسلمانوں یہ کیا، تم پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو؟ اس پر وہ پلٹ پڑے اور مشرکوں پر حملہ آور ہوئے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تتر بتر ہو جانے کی وجہ سے مشرکوں کے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت وقت میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ پر جمے رہے۔ اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما سے فرما رہے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔
اس حالت میں ان تیروں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس نازک وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع رہی۔ یہ جماعت مشرکوں کے مسلسل حملوں کو روک رہی تھی، خود کو پروانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر رہی تھی۔ ان میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ دشمن کے وار اپنی ڈھال پر روک رہے تھے۔ وہ بہت اچھے تیر انداز تھے، نشانہ بہت پختہ تھا، چنانچہ دشمنوں پر مسلسل تیر بھی چلا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میرا چہرہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مسلمان کے ترکش میں تیر نظر آتے تو اس سے فرماتے، اپنی ترکش ابو طلحہ کے سامنے الٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ اللہ اکبر! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کو دیکھنے کے لیے سر اوپر کو کرتے تو حضرت ابو طلحہ پکار اٹھتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں، کوئی تیر لگے تو مجھے لگے۔ سبحان اللہ! اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دستے مبارک میں کمان کی بالشت بر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالی عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بند نہیں سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ ایک سرے پر 2-3 بل بھی دیے اور پھر اس پر گرہ لگا دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہما موجود تھے، انہوں نے دشمن سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکش خالی ہو گئی، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا،
میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے سوا کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اسی لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔